गुरु के लक्षण होते हैं, उन लक्षणों को अपनाना पड़ता है, वो किरदार अपनाना पड़ता है। अमेरिका ऐसे नहीं सबके जूते मार रहा है, सबका अब्बा बना बैठा हुआ है। ऐसे नहीं बना है। गोश्त खाता है वो, क्या खाता है बोलो? गोश्त खाता है, तब वो उसको अकल आती है और लोग उसको अब्बा माने बैठे हुए हैं। हम भी खाते हैं, हमें तो मानते ही नहीं। कमजोर है ना, मजबूर हैं, कोई बात नहीं। 850 बरस हमने खिलाया है, पिलाया है, पिन्हाया है, बढ़ाया है, तब जीने का ढंग आया है। जिन पत्थरों को हमने अता की थी जिंदगी, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। जिन पत्थरों को हमने अता की थी जिंदगी, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। सोचने की बात है, 850 बरस हमारी हुक्मरानी थी, मुगलिया सल्तनत। 50 साल उस महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह को, सॉरी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को गालियां दे दे करके जुबानें सड़ रही हैं, मर गए लोग। हाँ, महमूद गजनवी क्या नाम है, औरंगजेब 50 साल तक उसने हुकूमत करी है, और कश्मीर नहीं, ईरान की सरहदों से लेकर अफगानिस्तान से लेकर के कन्याकुमारी और श्रीलंका की पूरी सरहदों तक उसने हुक्मरानी की है। अखंड भारत बनाया था। क्या बनाया था? अखंड भारत। क्यों अखंड भारत? इसलिए कि उस दौर के जो राजे रजवाड़े थे ना, राजे रजवाड़े, उनका आतंक जो था इस भारत में, इतिहास पढ़ो तो पता चले। ये जो आज ये बेचारे अनुसूचित जाति के नाम पर, शूद्र के नाम पर, दलित के नाम पर ये गरीबों को जो आज मौजूद है ना, इनकी औरतों की छातियों का टैक्स वसूला जाता था कि अगर तुम इसे छुपाना चाहती हो तो टैक्स दो, नहीं तो खोल के चलो। इतना बड़ा आतंक देखा था, आज भी है। तुमसे दुश्मनी का सबब यह नहीं है कि तुम मुसलमान हो, तुमसे दुश्मनी का सबब यह है कि तुमने इन गिरे पड़े, इनकी नजरों में, हमारी नजरों में नहीं, हमारी नजरों में इंसान तो महान है, कोई भी इंसान हो। लक़द कर्रमना बनी आदम, इस्लाम कहता है, हमने, अल्लाह ने कहा कि हमने इंसान को सबसे मोतबर, मुकद्दस बनाया हुआ है, सबसे मुकर्रम और मोहतरम बनाया हुआ है। इंसान है। इस्लाम के अंदर कोई छूट छाट, कोई जात पात, कोई नीच ऊंच नहीं है। इनके नजदीक जिन्होंने ये आतंक का गेम खेला है, और आज तक धार्मिक और शास्त्र की किताबों में ये तमाम सब बातें मौजूद है, इनके नजदीक ज्यादा दिन नहीं, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को शहीद हुए कोई ज्यादा दिन नहीं गुजरे, 100-150 साल पहले ही की बात है। मैसूर की धरती पर जिसने अंग्रेजों को नाकों चने चबवाया था, ये उस आदमी ने इनकी औरतों को कपड़े दिए, उस आदमी ने लड़ाई करी इन रजवाड़ों से, इन मर्दूदों से, इन दहशतगर्दों से। कहा हमारे राज्य में कोई औरत सीना खोल के चल सकती? बोलो। ये मुसलमान ने वो से कपड़े शर्म और हया की देवी बनाया। इसीलिए इन बदकारों, जिनाकारों, रेपिस्टों की नजरों में तुम खटकते हो कि कल को तुम्हारी हुकूमत आ गई तो इनकी अय्याशियां, बदकारियां, जिनाकारियां, हुस्नखोरियां, सूदखोरियां, हरामखोरियां, तुम उसके ऊपर पाबंदी लगाओगे। इसलिए इनको खत्म कर दो, मिटा दो, खत्म करो। समझो जरा इस हकीकत को समझो, अपने रुतबे और मकाम को समझो। कभी अपने आप को छोटा नहीं समझना, कभी छोटा। बोलो। हम झुक के मिल रहे हैं तो कमजोर मत समझ, हम झुक के मिल रहे हैं, बोलो, हाँ, तो कमजोर मत समझ। फलदार शाख हो तो लचकती जरूर है। जिन डालियों में, जिन शाखों में फल होते हैं ना, वो जमीन की तरफ लटकते हैं। अब आम का मौसम आ रहा है, अब देखना पूरे पेड़ ऐसा नीचे की तरफ झुकेंगे, उनकी डालियां झुकेंगी। क्यों? आमों से लदे फंदे, है कि नहीं? लेकिन बेहे का झाड़ देखा है? बेहया
देखियो बेहे का झाड़ ऊपर ही रहता है, उस कमीने में कभी फल नहीं लगते हैं। कोलमुम, कोलमुम, हाँ कोलमुम ऊपर ही रहता है। कितने मार खाते हैं बेहे के पेड़ से, सबके पीठों पे पड़ा होगा वो झाड़। मौलवी साहब मंगवा मंगवा के पिटवाते हैं, खत्म करवाते हैं बेहे के झाड़ से। लेकिन मुसलमान जो होता है, हम झुक के मिल रहे हैं तो कमजोर मत समझ, ये तो हमारा सिद्धांत है, यही हमारी परंपरा है, यही हमें सिखाया है अल्लाह ने। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे किस चीज ने गुरूर में डाल रखा है? अल्लाह की इबादत कर, अल्लाह ने तुझे बेहतरीन इंसान कदो कामत अता फरमाया है, बेहतरीन हुस्न जमाल अता फरमाया, उसका शुक्र अदा कर, गुरूर और घमंड न करो। इन्नका लन तखरिकल अर्ज़ा वलन तबलुगल जिबाल तूला, तू कितना भी गुरूर कर ले, ये अल्लाह की जमीन जिसकी छाती के ऊपर पैर रख कर दौड़ता है, चलता है, इसे तू फाड़ नहीं सकता। कितना भी मुंडी उठा ले, तू पहाड़ की चोटी को छू सकता? तेरी यही हैसियत है कि रोजाना, हैसियत तेरी यह है कि रोजाना ए मगरूरो, ए वजीरो, ए हुक्मरानो, ए बादशाहो, गुरूर कर रहे हो। रोजाना तू हम्माम में, टॉयलेट में संडास धुलता है, पेशाब धुलता है, यही तेरी हैसियत है। अल्लाह का बराबरी, अल्लाह की बराबरी करने आया है? खुद नहीं बराबर हो सकता तो अपने हाथ से मिट्टी और पत्थर बनाकर उसे बराबर कर रहा है। हिम्मत है तो तू चलना आगे। बाप दादाओं के ऊपर तो बहुत सारे बमकते हैं, तुम क्या हो? हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फर्जा हो। राम जी अपने दौर के पुरुषोत्तम थे या क्या थे? राजा दशरथ के बेटे थे, अच्छे थे वो। उनका दौर, उनका जमाना, कहां राजा भोज, कहां गंगवा तेली है? उनकी बराबरी, उनका नाम लेकर के तुम जैसे ऐसे आज दुनिया वालों को गुमराह कर रहे हैं, दूसरों की जमीनों पे कब्जा करके, दूसरों के मालों के ऊपर कब्जा करके उनका घर बना रहे हो। बाप का माल, दादे का फातिहा, जमीन हमारी, मस्जिद हमारी, सब कुछ हमारा, दादागिरी करके, तोड़ करके, फोड़ करके उसके ऊपर तुमने। राम जैसे महान आदमी, इंसान, मनुष्य, हम तो बेहतरीन इंसान मानते, राजा थे वो। राम राज तुम लाओगे? ये तो ऐसे ही हुआ कि बिलाई, वो क्या कहते हैं, बिलाई 1000 चूहे खा के बिलाई खाला हज को चली। राम राज एक बहुत बड़ा राज था। राम जी थे, इंसान थे, राजा दशरथ के बेटे थे, उनकी अम्मा थी, उनके अब्बा थे, पैदा हुए इंसान थे। उनकी बराबरी उस दौर में न कोई कर सका, और आज तुम करने चले हो। निस्बत खाक रबा आलम पाक। बहरहाल तो हमारे कहने का मतलब यह है कि दूसरों के माल के ऊपर गुरूर न करो, घमंड न करो। अल्लाह ताला मिटा देगा। बड़े बड़े हामान, शद्दाद, फिरौन, नमरूद, बड़े बड़े राजे महाराजे आए, अल्लाह हमसे नहीं मिटाएगा, और ना हमें तुम्हें कुछ कहने की जरूरत है। इंशाअल्लाह हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। हमारे यहाँ कहते हैं ना, आग न मुंह तो, एक कहावत है, पता नहीं आपके यहाँ है किशनगंज में कि नहीं। ज्यादा बरबराओ मत, बर्बरियत न करो, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, उछलो मत, उछलो मत। ये हवा इंशाअल्लाह निकाल दी जाएगी, अल्लाह निकालेगा, हम नहीं निकालेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले थे, अकेला। अना अव्वलुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने कहा कह दो कि मैं अकेला मुसलमान हूं, पहला मुसलमान हूं। अकेले वो मुसलमान थे। और नमरूद पूरी बड़ी बादशाहत हुक्मर। हमारा कुरान, ये कुरान इसके अंदर मौजूद है, पूरा वाकया मौजूद है। मैं पूरे भारतवासियों से कहूंगा कि इब्राहिम का नाम उर्दू के अंदर भी, हिंदी के अंदर भी, अंग्रेजी के अंदर भी, तमिल में भी, केरल में भी, मलयालम में भी, तेलुगु में भी, बंगाली में भी, हर जुबान के अंदर इसका ट्रांसलेशन मौजूद है। इब्राहिम का वाकया सुनो, पढ़ो कि कुरान ने हमें क्या आगही दी है, ज्ञान दिया है, शऊर दिया है, इल्म दिया है। तने तनहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस दौर का बादशाह कह रहा था कि मैं अल्लाह हूं। क्या हूं मैं? भगवान हूं। मैं मारता भी हूं और जिलाता भी हूं।
میں مارتا بھی ہوں اور لاتا بھی ہوں، انا احیی و امیت۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لایا گیا، ہاں تو کس کی پوجا کرتا؟ مجھے نہیں الہ مانتا۔ انہوں نے کہا میں تجھے بھگوان وگوان نہیں مانتا، تو انسان ہے، تو بھگوان کیسے ہو سکتا؟ تو بھی تو پیدا ہوا ہے۔ جو پیدا ہوتا ہے وہ بھگوان یا ایشور یا پرماتما یا اللہ ہو سکتا؟ بولو ہو سکتا؟ ہاں، یہ دنیا کو آپ کو بتانا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ لوگوں نے کہا خدا کے بیٹے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا خدا ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مثال دے کر کے سمجھا، مثل عیسیٰ کمثل بنی آدم، یا کمثل آدم، کیا ہے وہ آیت کریمہ؟ عیسیٰ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم کی مثال ہے، اور ان کی ماں وکانت امہ صدیقہ، اور ان کی ماں بہت نیک تھی، پاک باز تھی۔ اور اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ کانا یاکلان الطعام، اور یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یہ دونوں کیا کھاتے تھے؟ کتنی پیاری بات اللہ نے کہہ کر کے پوری دنیا کو یہ علم دیا، گیان دیا، کھانا کھاتے تھے۔ آپ کہیں گے یہ کھانا کھانے میں کون سی بہت بڑی بات ہے؟ اللہ نے دنیا کو یہ بتایا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کرنے والوں، اے عیسیٰ کو اپنا خدا ماننے والوں، اے عیسیٰ کی عبادت اور پوجا کرنے والوں، اے عیسیٰ کو او مائی لارڈ کہہ کے ان کی مورتی بنا کر ان کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا، بیٹا بیٹی دینے والا، دکھ درد کو دور کرنے والا سمجھنے والوں، سنو، کانا یا کولانی طعام، ان کی اماں بھی اور وہ بھی، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ مطلب کھانا کھاتے تھے تو ان کو بھوک بھی لگتی تھی۔ ان کو کیا لگتی تھی؟ بھوک لگتی تھی، بھوکے ہوتے تھے، اور اس بھوک کی وجہ سے مجبور ہوتے تھے، تب وہ کھانا کھاتے تھے۔ اور اللہ کبھی مجبور ہو سکتا؟ جو مجبور ہوتا ہے وہ کسی کی مجبوری کو دور کر سکتا؟ ارے جس کا منہ خود کتا چاٹے، جو یار یہ لفظ کتا پہ تو بھی بڑا گھمسان مچا ہوا ہے۔ میں نے مثال دی، جس کا منہ خود کتا چاٹے، جو اپنی سمسیاؤں کا سمادھان نہ کر سکے، وہ دوسروں کی سمسیا حل کر سکتا؟ بھوک ایک سمسیا ہے، بھوک ایک سمسیا ہے، کھانے کی ضرورت ہے۔ تو اے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا خدا اور معبود سمجھنے والوں، عیسیٰ علیہ السلام بھوک کو دور نہیں کر سکتے، وہ کھانا کھاتے تھے، ان کی اماں بھی کھانا کھاتی تھی۔ اور جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو کھانے کو اکٹھا بھی کرتا ہے، جمع بھی کرتا ہے، غلہ بھی لاتا ہے، کھیت بھی باڑی کرتا ہے، خریدتا ہے، بناتا ہے، سب جا کے کھانا تیار ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور جب کھانا کھا لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے، بھوک مٹ جاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد نکالنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی ہے؟ اور جو چیز نکلتی ہے وہ عطر ہوتی ہے، بولو ہاں۔ جو چیز کسی سے بھی نکلے گندگی ہے تو گندگی ہے، بیل سے نکلے تو بھی گندگی، گائے سے نکلے تو بھی۔ اب تم اسے حلوہ سمجھ کے گوبر کھاؤ تو تمہارا مقدر ہے، ہم تو کچھ نہیں کہیں گے۔ مقدر کی بات ہے، اللہ نے ہمارے دماغ میں ڈالا ہے، ہم گائے کا دودھ پیتے ہیں، اور کسی کے دماغ میں ڈالا ہے وہ اس کا مونجھ پیتا ہے، اور اس کے اللہ نے ہمارے مقدر میں ڈالا ہے کہ ہم گاجر کے اور سیب کے اور انگور کے اور بہترین وبھن پرکار کے آہاروں کے حلوے کھاتے ہیں، اور کسی کے مقدر میں ڈالا ہے کہ وہ گوبر ہی کو حلوہ سمجھ کے کھاتے ہیں۔ یہ سب مقدر کی بات ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ عزیزان محترم سمجھا کرو، اللہ نے تمہیں کتنا بہترین سوچھ دماغ دیا ہے۔ اللہ ہمیں سوچھ بھارت بھی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بھارت کو کلین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بھارت کو مٹانے والے، اس بھارت کے اندر سمپردائکتا پھیلانے، مجھے ہندی اتنی آتی نہیں ہے، پر سن کے دوستوں کی میں بھی ہندی جاننے لگا تھوڑا تھوڑا، لیکن
آپ سے بات کرنے کے لیے میں یہ استعمال کرتا ہوں بھاشا زیادہ ہندی کے، کیونکہ آپ بنگلہ جانتے ہو زیادہ، اور مجھے خوف اور ڈر لگتا ہے، بھے لگتا ہے کہ کہیں آپ کی سمجھ میں نہ آیا تو ہمارے رہنے کا فائدہ کیا ہے۔ تو اللہ کا یہ شکر ہے کہ الحمدللہ یہ جو ہے، کیا میں کہہ رہا تھا، ہاں، سمپردائکتا جو لوگ پھیلاتے ہیں بھارت کے اندر، جو لوگ نیچ اونچ بھارت کے اندر کرتے ہیں، جو لوگوں کو بانٹ بانٹ کر کے اپنی حکومت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک و برباد فرمائے، یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ یار میں اکھنڈ بھارت کی بات کر رہا تھا کہ حضرت اورنگزیب جن کو منہ بھر بھر کے گالیاں دی جاتی ہیں، ان کو کیوں گالی دی جاتی ہے پتہ ہے؟ اس نے سارے رجواڑوں کو پیٹ پیٹ کر بھارتی بنایا تھا۔ یہ بہت بڑی داستان ہے، سمجھو، ہم سمجھائیں گے، کل کو پولیس والا کہے گا اچھا تم ایسے سے، کوئی اشارہ ہوگا، اشارہ کر دے گا اس کو جیل کے اندر ڈالو، یہ بہت حق بات بولتا ہے، یہ بہت حق بات بولتا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے، اسلام کے لیے جیل میں جانا یہ کوئی بہت بری بات نہیں ہے۔ چھوکری بازی لونڈیا بازی میں جانا یہ ہے غلط، یہ بہرحال جرم ہے، وہ کوئی بھی کرے، وہ معراج ربانی کرے چاہے رحمانی کرے۔ اللہ کا شکر ہے کہ شراب نوشی میں، لونڈیا بازی میں تو ہم جیل میں نہیں گئے، کس میں جائیں گے؟ محمد الرسول اللہ کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کے لیے صحابہ نے تو اپنی گردنیں کٹائی ہیں، جیل کی سلاخیں کیا ہیں، کھولتے ہوئے تیل کی کڑاہیوں میں بھی خود کو سپرد کر دیا ہے، اور جنت انہوں نے حاصل کی ہے، یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ہم جو جواہرات اور ہیرے اور جو دولت ہمارے پاس ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھارت کے تمام لوگ اس کو حاصل کریں۔ تو آپ سے جو دشمنی ہے وہ صرف اس لیے کہ یہ خود پھر بانٹ کر الگ الگ رجواڑے میں رہنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں یار یہ سب بہت برا ہو رہا ہے، سب الگ الگ ہونا چاہیے۔ پہلے رجواڑے کیا تھے معلوم ہے بھارت کے؟ وہ اس کی لونڈیا پہ نظر رکھتا تھا، وہ اس کی چھوکری پہ، وہ اس کی بیوی پہ، وہ یہ اس کی بیوی پہ، اور پبلک کو فوج بنا کر لڑواتے تھے، وہ اس کے قلعے کے اوپر حملہ کر رہا ہے اور وہاں سے لڑکی بھگا کے لا رہا ہے، یہ اس کے قلعے کے اوپر حملہ، یہ اس کی بہن بھگا کے لے کے جا رہا ہے، یہی سب تھی لڑائی بھارت کے اندر۔ یہ 850 برس مسلمانوں نے پیٹ پیٹ کر کے ان کو ایک اکھنڈ بھارت بنایا، ان کو ہضم نہیں ہو رہا۔ ایک جانور ہے، وہ آپ لوگ سمجھ جائیں گے، اس کو گھی نہیں پچتا ہے، اسے گھی، بولو گھی، ہاں، اسے گھی ہضم نہیں ہوتا۔ ایک جانور ہے ہمارے بیچ ہی رہتا ہے، اسے گھی نہیں پچتا۔ ارے ہم اکھنڈ بھارت کے بڑے ہی اللہ سے خواہش کرتے ہیں، اے اللہ ایران کی سرحد سے لے کر افغانستان کو بھی، اور اے پاکستان کے بھائیوں تمہیں بھی، اور بنگلہ دیشی بھائیوں تم تو بغل میں ہو، تمہیں بھی انوائٹ کرتے ہیں، آؤ ہم سب مل جائیں، ہمارے بھارت کا ایک حصہ بن جاؤ، ہم پھر سے اکھنڈ بھارت بن جائیں۔ میرے بھائیوں آؤ۔ اب میں کہوں گا تو پیٹ میں ان کے مرچیاں ٹوٹ رہی ہیں، وہ کہیں یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ ہاں واللہ بتا رہا ہوں، آواز آ رہی نا ہندوستان میں، اکھنڈ بھارت بناؤ، اکھنڈ بھارت بناؤ۔ ابے ہم پہلے بنا چکے ہیں، ہم سے تجربہ لو نا۔ تم کیا بناؤ گے؟ تم نے تو بانٹا ہے، اور پاکستان کو بھی ہم نے نہیں بانٹا ہے، معاف کرنا، یہ تو زبردستی یہ گندگی ہمارے اوپر تہمت لگا دی گئی کہ ہم نے بانٹا، ہم نے پاکستان نہیں بانٹا۔ پاکستان جس نے بانٹا اسے گولی مار دی گئی، مارنے والوں نے مار دی۔ ہم نے انگریزوں سے لڑائی لڑی، ہم تو لڑائی میں تھے، ہم نے اس بھارت کو آزاد کروایا۔ ہم نے انگریزوں کے تلوے نہیں چاٹے، ان سے معافیاں نہیں مانگی، ان سے بھیک نہیں مانگی کہ مائی باپ ہم تو تمہاری مخبری کریں گے، تم ہمیں آزاد کر دو یا چھوڑ دو۔ ہم وہ تھے جو میسور کی دھرتی پر سینہ تان کر انگریزوں سے ٹکر لے رہے تھے، یا بنگال کی دھرتی سے انگریزوں کو ناکوں چنے چبوا رہے، ہم وہ تھے، اور تم معافی انگریزوں سے مانگ رہے تھے۔
ہم نے کھلایا ہے تم کو، ہم نے پلایا ہے. یاد رکھو میرے بچوں، 850 برس ہم نے پالا ہے، پوسا ہے، بھارت کی خدمت کی ہے. اسے سونے کی چڑیا ہم نے بنایا تھا. ہم اگر ہندو مسلم کے اوپر راج کرتے نا تو آج جو ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں مسلمان جائے قبرستان یا جائے پاکستان، ابے تیرے باپ کا ہندوستان، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. سبھی کا خون، یاد کر لینا یہ شعر. کیا؟ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. ہمارا ہے، اس کے ذرے ذرے ہمارے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. ہم نے کہا ہے، یہ ہمارا شعر ہے. آج بھی الحمدللہ آسمان پہ بھی پہنچ کر کے جب پہلی دفعہ چاند پر پہنچا تھا، وہ کیا نام تھا اس کا، اندرا گاندھی کے دور میں پہلی دفعہ، جب وہ، اس کا نام میرے دماغ میں نہیں آ رہا ہے، جب وہ پہلی دفعہ چاند پہ پہنچا تو یہاں سے اندرا گاندھی نے پوچھا ہمارا بھارت کیسا لگ رہا ہے، تو اس نے چاند پر سے شعر پڑھا علامہ اقبال کا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. یہ ہے ہمارا بھارت. لیکن ہمارے منہ سے اس کی تعریف اچھی ان کو نہیں لگتی جو اس کو بانٹنا چاہتے ہیں اور نام ہمارا دینا چاہتے ہیں. نہیں. ہاں، تو آج جو تمہیں تانا دے رہے ہیں بہت سارے ممولے سانپ ناگ پارٹیوں کی شرن میں بیٹھے ہیں. پارٹی چاہتی نہیں ہے وہ چیز، لیکن پارٹیوں کے نام پر بیٹھ کر پارٹیوں کو بھی ڈنک مارتے ہیں، ڈستے ہیں. اور کوئی بھی پارٹی ہو اسے چاہیے کہ ایسے لوگوں کی منڈیاں پکڑ کے باہر پھینک دیں، کیونکہ یہ سپولے جو ہے نا یہ بھارت میں نہیں چل سکتے. یہ تمہیں بھی ایک دن ڈسیں گے، کیونکہ دل بدلو تو ہے ہی ہیں. آج اس دل میں کل اس دل میں، دیکھ ہی رہے ہو. ان کا کیا بھروسہ ہے، کیا گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ اس لیے ان سے بچ کے رہو. اگر اپنی پارٹیوں کو آگے لے جانا چاہتے ہو، بھارت کا خادم بنانا چاہتے ہو، تو ان کے اوپر زیادہ بھروسے نہیں. یہ دل بدلو ہیں، ان کو ذرا دور رکھو. ان کو یہ سپولے بیٹھ بیٹھ کر ڈستے ہیں. وہ سوچتے ہیں مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں گے یہ کہہ کر کے کہ جاؤ پاکستانی. ہم تمہیں پال رہے ہیں. ہم تمہیں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے میرے کانوں سے سنے یوٹیوب کے اوپر ایسے کیسٹیں اور ایسی بھاشڑ موجود ہیں. ان بھاشڑیوں کی، ان کی بھاشڑ موجود ہیں. مسلمانوں ہم تمہیں پال رہے ہیں، کب جاؤ گے؟ بھاگو، ہمارا دیش ہے. یہ منہ اور مسور کی دال. ابے تو اپنے گھر کی، اپنے بیوی کے پیٹ پال لے، یہی تیرے لیے بڑی غنیمت ہے. 850 برس ہم نے تجھے جھیلا نہیں، تجھے اپنی پلکوں میں بٹھایا. تیری عزت و آبرو کے لیے ہم نے دہلی کا تخت چھوڑ کر کے بنارس کی دھرتی پر ایک بیٹی کی عزت ہم نے بچائی ہے. اور ابراہیم نامی اس داروغے کو ہاتھی کے پیروں میں باندھ کر پورے بنارس کے اندر اس کی لاش کو گھموایا ہے. صرف ایک بہن، ایک بیٹی جو پنڈت کی بیٹی تھی، برہمن کی بیٹی تھی، اس کی عزت بچانے کے لیے ہم نے دلی کا پائے تخت چھوڑ کر اور بنارس کے اندر جا کے اس کی عزت بچائی ہے. اور تم ہزار لاکھوں خون کر کے، ہماری بہو بیٹیوں، ہمارے بچوں کو غائب کر کے، مختلف ناموں کا لیبل لگا کر کے تم بھارت کے اندر ظلم اور اتیاچار کر رہے ہو. اللہ کی قسم تم کبھی پنپ نہیں سکتے. واتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. ان مظلوموں کی آہیں دلوں کی نکلیں گی، ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچے گی اور تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے. کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، اتیاچار نہ کرو، اور نہ اسی بڑھ بولو. نشے ہمیشہ نہیں رہتے، ٹوٹ جاتے ہیں. اور مسلمانوں سے تو پنگا لو ہی مت، مسلمانوں سے پنگا مت لو. ہمارے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ تمہارے سارے ہتھیار فیل. اب تم مجھے پکڑ کے لے کے چلو، بھائی اس کے پاس تو بہت بڑا ہتھیار ہے، یہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. ہاں، صرف میرے پاس نہیں ہے، ہر مسلمان بچے، نوجوان، ماں، بہن، بیٹی کے پاس. کتنے کروڑوں کو جیل میں ڈالو. ہمارا ہتھیار کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ اکبر. ہمارا ہتھیار کیا ہے؟
الدعاء، ہمارے نبی نے کہا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں، ہماری دعاؤں سے تو انگریز مٹ گئے، ختم، نیست و نابود چلے گئے۔ الدعاء سلاح المؤمن، ہم دعا کریں گے، ہمارے اوپر اتیاچار کرو گے دعا کریں گے۔ اللہ کی قسم، جو ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، بہت دیر تک یہ ناچ نہیں چلے گا، اس کا اینڈ آئے گا، ڈرامہ ختم ہوگا، اور بہت جلد انشاءاللہ یہ ڈرامہ ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ ان کا کوئی نام لیوا ویسے بھی نہیں ہے، نہ رہے گا، اور اللہ نے ویسے بھی مار لگائی ہے ہی نہیں کوئی دیا باتی کے لیے، تو کہاں سے نسل چلے گی، کہاں سے جائیں گے؟ ماشاءاللہ گھڑی تو کہہ رہی ہے، یہ بات بہت دور تک نکل رہی ہے، کم کرو، آپ کہہ رہے ہو بیٹھے رہو یارے پیارے، سناتے رہو ہم سنتے رہیں، لیکن اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ عزیزان محترم، اس دولت کی حفاظت کر لینا اپنے اسلام کی، اس کے لیے جان بھی جائے، اس کے لیے غربت و فاقے بھی برداشت کریں۔ میری بہنوں بیٹیوں، اس نعمت کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ لا عزت بدون الاسلام، کوئی بھی عزت اسلام کے بغیر تم حاصل نہیں کر سکتے۔ میری گفتگو کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ رب نے تمام حقوق اپنے تمہارے لیے ادا کر دیے، دے دیے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے مالک و مولا کے حق کو ادا کرو، اور وہ حق یہ ہے کہ اللہ کی ہی عبادت کرو، اللہ ہی سے پرارتھنا کرو، اللہ ہی کے سامنے سروں کو جھکاؤ، اللہ ہی کے احکام کی پابندی کرو۔ جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام کرا ہے ان حرام چیزوں سے توبہ کرو، دور رہو، خود بھی بچو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے بال بچوں کو بھی بچاؤ، خود بھی بچاؤ، اور اپنی دنیا کو بھی، اپنی دنیا کے اندر بھی ترقی کرو، دین کے اندر بھی ترقی کرو، اور دین کی شرع میں اللہ کی پناہ میں رہو، اس کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے توحید کی حفاظت کرو، عقید توحید کی حفاظت کرو۔ کسی درگاہ، کسی درگاہ، کسی مزار، کسی سزار، کسی چبوترا، کسی شدہ، کسی علم، کسی تعزیہ، ان تمام سب شرکیات سے دور رہو۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ تعویذ، یہ گنڈے، یہ پلیتے، یہ شیطانی اعمال ہیں، یہ شیطانی حرکات ہیں، یہ جو ملے بنا بنا کر کے قرآن پھاڑ پھاڑ کے یہ قرآنی تعویذ ہے، یہ فلانی تعویذ ہے، یہ حرام ہیں، اور بعض تعویذات شرک ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ سارے گناہوں کو جس کے لیے چاہے معاف کر دے، لیکن اللہ شرک کو کبھی معاف۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنانا، ساجیدار بنانا، اللہ سے کہنا اے اللہ تو ہمیں بیٹا بیٹی دے دے، پھر غیر اللہ کی مخلوق، چاہے وہ نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی شہید ہو، چاہے کوئی دیوی ہو، چاہے کوئی دیوتا ہو، چاہے کوئی جن ہو، چاہے کوئی بھوت ہو، چاہے کوئی مولوی ہو، چاہے کوئی مولانا ہو، چاہے کوئی ملا ہو، چاہے کوئی پیر ہو، اس سے کہنا کہ بابا ہمیں بیٹا دے دو، بابا ہمیں بیٹی دے دو، کسی درگاہ کے اوپر بندی چڑھانا، جلیبیاں چڑھانا، اگربتیاں چڑھانا۔ اور ابھی دیکھو 15 شعبان گزر رہا ہے، جا کے قبروں مزاروں کے سجدے کرتے ہیں، دیپ لے جاتے ہیں، موم بتیاں جلاتے ہیں، حلوے مانڈے، یہ تمام سب بدعات اور شرکیات ہیں، ان سے دور رہو۔ اپنے ایمان کی حفاظت، اسلام کو پڑھو، اسلام کس کو کہتے ہیں، اسلام کیا مطالبہ کرتا ہے، اللہ کے حقوق کیا ہیں، بندوں کے حقوق کیا ہیں۔ ایک دوسرے کے حق کا احترام کرو، ماں کے حق کو، باپ کے حق کو، استاذ کے حق کو، بہن کا حق، بیوی کا حق، بچوں کا حق، یہ تمام سب دو، ظلم نہ کرو۔ مسلمانوں، وہ تمہارا پڑوسی چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، تمہارے گھر کے اندر جو بھی کھانا پکے اس سے پوچھو تو بھوکا تو نہیں۔ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کا پڑوسی بھوکا رہ گیا تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اور پڑوسی کس کو کہتے ہیں؟ پڑوسی کس کو کہتے ہیں؟ پڑوسی صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ جس کے گھر کی دیوار کے بیچ میں تمہارے بیچ میں ایک گلی ہو، یا جس کی دیوار تمہارے دیوار سے ملی ہوئی نہ۔ پڑوسی، حضرت ام المومن عائشہ کہتی ہیں 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، جو بھی اس بیچ میں ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، یہ سب تمہارے پڑوسی ہیں۔ ان کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کے سکھ دکھ کا ساتھی بننا، ان کے لیے دوا لانا، ان کے لیے کھانا دینا، ان کے لیے پانی دینا، یہ نہ دیکھنا کہ یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ بھائی نہ، سب کے ساتھ
رواداری، مساوات، برابری، بھائی بہن سب کی عزت و آبرو کرنا، آبرو کو سے پیش آنا، یہ ہمارا اسلام ہے۔ سب برابر ہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں، کوئی شیخ، کوئی سید، کوئی مرزا، کوئی مٹن، کوئی نیچ اور کوئی اونچ اسلام میں نہیں ہے۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، میرے نبی نے، میرے حبیب نے، آپ کے نبی نے یہ قرآن یہ حدیث میں بتا دیا، تم سب کے سب آدم کے بیٹے ہو، اور آدم مٹی سے بنائے گئے۔ آدم کس سے بنائے گئے؟ ہم سب برابر ہیں، نہ کوئی شیخ ہے، نہ کوئی سید ہے، نہ کوئی مرزا ہے، ہم سب انسان ہیں۔ اپنی شادیوں کو آسان کرو، شادیوں کو سخت نہ کرو۔ زنا بڑھ رہا ہے، حرامی اولاد بڑھ رہی ہے جناب، گلیوں میں، دروں میں، دیواروں میں، ہالوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہاسپٹلوں میں ہماری بیٹیوں کے اوپر شیطان نظریں جما کر انہیں بلاತ್کار کر رہا ہے، چیڑ رہا ہے، پھاڑ رہا ہے، بھیڑیا بنا ہوا ہے۔ ہماری بیٹیاں مجبور، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی کیونکہ مسلمانوں میں جہیز جیسی لعنت و دھنکار اور پھٹکار آ گئی، غلاظت آ گئی۔ اس حرام چیز کو مسلمانوں نے من و سلوا سمجھ لیا، حلوہ سمجھ کے کھا رہا ہے۔ تم گوبر والے کو کھانے کو برا سمجھتے ہو، تو یہ جہیز تو گوبر سے بھی، سنڈاس سے بھی زیادہ بدتر ہے جسے تم ہضم کر رہے ہو۔ مسلمانوں اپنی شادیاں آسان کرو تاکہ ہمارے گھروں سے ہماری بہنوں اور ہماری بیٹیوں کی ڈولیاں اچھے اچھے شوہروں تک پہنچ جائیں۔ اپنے بچوں کی تربیت کرو، بیٹیوں کی تربیت کرو، گھر گرہستی ان کو سکھاؤ، روٹی کیسے پکائی جاتی ہو۔ میری ماں بہنوں، تمہارا یہ فریضہ بنتا ہے۔ باپ تو باہر سے کما کے لاتا ہے، تو گھر کے اندر اپنی بیٹیوں کی تربیت کر، بہترین تربیت، قرآن سکھا، اپنے بچوں کو بہترین سچا انسان بنا، بہترین انسان بنا۔ تمہاری ذمہ داری ہے عورتوں، ہماری ذمہ داری۔ بولو، شادی کرو گے تو جہیز لو گے؟ حرام ہے۔ یہ بچے ہی بول رہے ہیں، یہ بچے تو نہیں لیں گے، ان کے ابا لیں گے۔ یہ ابا بہت بڑا ڈاکو بن جاتا ہے نا اس وقت، خونخوار ڈاکو۔ آسان کرو شادی، مسلم بنو، غیر مسلم نہ بنو، حرام ہے یہ۔ تمہارا فرض ہے، لڑکے مرد ہو تم تو مردوں کی طرح رہنا، گھر بنانا، یا جو باپ کا گھر ہے اسی میں کمرہ سجانا، پیر کی جوتی سے لے کر سر کی چوٹی تک تم اپنی جیب خرچ کرنا، اپنی بننے والی بیوی کے لیے گفٹ دینا، ہدیہ دینا، کھلانا پلانا، ولیمہ، ہدیہ، تحفہ، یہ لڑکے والوں کے اوپر ہے۔ لڑکی کے والوں کے اوپر ایک ٹکا بھی خرچ کرنا نہیں ہے۔ لڑکی والے نے 20 برس، 16 برس، 18 برس اپنے بیٹی کو پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، شعور سکھایا، اور تمہارے فری میں حوالے کر دیا، اوپر سے تو پیسہ بھی مانگ رہا ہے۔ بے غیرت، بے شرم، ڈوب کے مر جا۔ اور اے میری ماں بہنوں بیٹیوں، ایسے لڑکوں کو شادی نہیں کرنا جو تم سے، تمہارے باپ سے جہیز کا مطالبہ کرے یا نقدی مانگے۔ اب بعض چالاک دولہے تو ایسے ہوتے ہیں، ہاں ہم کو 4 ویلر چاہیے، 4 ویلر چاہیے۔ کتنے کی آئے گی؟ 2، 5 لاکھ، 8 لاکھ، 10 لاکھ 4 ویلر۔ نہیں تو آپ کے سماج میں کہیں گے نہیں 2 ویلر تو ضروری ہے۔ اب بعد میں جب باپ بیچارہ مجبور ہو کے کہے گا ہاں چلو 2 ویلر خرید دیتے ہیں، وہاں جا کے اتنے لاکھ کا ہے، تو کہیں گے ابا دو بائک ہے نا گھر میں، تو نقد لے لو، چھوڑو، کیا ضرورت ہے خریدنے کی، ایسا کرو آپ پیسے ہی دے دو، ہم خرید لیں گے بائک۔ اتنے چالاک ہے۔ اے چورو خبیثو، مر جاؤ ڈوب کے جا کے۔ اللہ کی قسم تم ایک لعنت ہو سماج کے لیے۔ اب گھر سے جاؤ، قرآن ہے تو کیا ہدیہ دے رہے ہو؟ ہدیہ، ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر۔ یہ ٹارچ بھی دے رہے ہو؟ نہیں، ٹارچ بھی دے رہے ہو ہدیہ مدرسے کو، لائٹ بھی دے رہے ہو؟ ایسے قرآن بھی تو لائٹ ہی ہے نا، اس کو گھر میں رکھو گے تو روشنی آئے گی، پڑھو گے زندگی روشن ہوگی۔ واہ بابا، چلو خیر، اللہ قبول فرمائے۔ تو شادی آسان کرو، جہیز مت لو۔ بارات کے نام پر ابھی ہمارے نیتا جی بتا رہے تھے 57 گاڑیاں گئی ہیں بارات کے نام پر۔ کہاں؟ بارات کے نام پر۔ کتنی گاڑی ہے؟ اور دوسروں کی نہیں، تم یہ سوچو کہ ہندو بھائیوں کی ہے، مسلمان، اور مسلمانوں میں بھی وہ بھی کون ہے، نام لیتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے،
اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ تو اہل خبیث ہے، تو اہل حدیث نہیں ہے، تو خبیث ہے، خبیث ہے، خبیث ہے. پہنچاؤ میری باتوں کو اس مردود کو. تجھے شرم نہ آئی؟ بے غیرت تجھے حیا نہ آئی؟ تو لڑکی کے دروازے پر بھکاری بن کر اس کے دولت کو کھانے جا رہا ہے. تیرے پاس کھانا نہیں ہے، 57 گاڑیوں کے کرائے بھاڑے پیسے تجھے دینے، جا رہا ہے بارات لے کر کے. اللہ تعالیٰ نہ کرے اس کی بارات نکلے کبھی. جب نکلے گی تو اس کو کوئی پوچھنے والا، جا کے قبر کے اندر اس کو دفن کیا جائے گا. توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، اور یہ رسم و رواج ختم کرو. یہ تمام سب رسم و رواج ختم کر کے صحیح مسلمان بنو، پکے مسلمان بنو، تاکہ یہ بھارت کے لوگ تمہیں دیکھ کر کے اسلام سے محبت کریں، نفرت نہ کریں. یہی میرا میسج ہے، یہی میرا پیغام ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت، دین کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اللہ جاگزی فرمائے. اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے بھارت کی اللہ کیا حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمارے بھارت کو اللہ تبارک و تعالی سب کو ہدایت، اسلام کی دولت، اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمائے. بڑے سے لے کر چھوٹے تک اللہ سب کو مسلمان بنائے، سب کو اللہ کا محبوب بندہ بنائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.